शट अप खंसा, जा शट अप, मेरा दिमाग ना घुमाओ। शाज़ल रिलैक्स, जा रही है वो रूम में, छोड़ो उसका हाथ। शीरी बेगम ने आगे बढ़कर खंसा का हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। शैला, खंसों को शाज़ल के रूम में छोड़कर आओ। उनकी एक आवाज़ पर शैला जिनकी तरह हाजिर हुई थी। चले मैडम। खंसा का हाथ थामे मैं और वो ऊपर बढ़ी थी। ये क्या तरीका है शाज़ल, वो बच्ची है, क्यों इस तरह डरा रहे थे उसे? हाँ, ये बात आप उससे पूछे, मना किया था ना मैंने उसे कि सोरत से दूर रहे। फिर क्यों वो सोरत के पास बैठी, क्यों? वो चीखा था। बस बहुत हो गया, माँ है वो तुम्हारी, शाज़ल आरफीन। सुल्तान साहब गुस्से में उसके रूबरू आए थे। हाँ अच्छा, उसने हंकार भरा था। माँ? वो माँ जो मुझे मेरे पैदा होने से पहले ही ख़त्म करना चाहती थी, या वो माँ जिसने मुझे कभी अपनी औलाद नहीं समझा, या वो माँ जो मेरे बाप का गुस्सा मेरे जिस्म पर उतारती थी, कभी गरम चमचे से तो कभी अपनी हाथों और लातों से। उसकी बात पर वो इन सब के सर झुके थे। सिर्फ एक सर था जो हैरत से उठा था, और वो था खंसा का। दरवाजे के बाहर खड़ी उसने शाज़ल आरफीन को बेबस होते सुना था। चले मैडम प्लीज़। शैला ने रोती खंसा को वहाँ से ले जाना चाहा था, तो वो मरे कदमों से उसके साथ ऊपर बढ़ी थी। इनसे बोले मेरी बीवी से दूर रहें, मैं इनका साया भी इस पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे इस औरत से बोलें, मुझ पर अपने अल्फाज ज़ाया न करें, क्योंकि शायद ये पहली औरत थी जिससे मैंने मोहब्बत की थी, और नफ़रत भी। और ये नफ़रत अब मेरी मौत के बाद ही ख़त्म होगी। उसके इतने सख्त लफ्ज़ों पर वो तड़पी थी, मगर उसे खुद से दूर करने वाली भी तो वो खुद ही थी। देखो शाज़ल, खंसा को तुमने रोक नहीं सकते किसी भी चीज़ से। वो इस घर का फ़र्द है, उसका ताल्लुक़ मुझसे है, सिर्फ मुझसे। लेकिन अब उसका ताल्लुक़ हम सब से है, क्योंकि अब वो अलीहा की भाभी के साथ साथ नंद भी है। सुल्तान साहब ने उसके सर पर धमाका किया था। मतलब उसने नासमझी से उन्हें देखा था। मतलब बहुत वाज़ेह सलावत। उस्मान से अलीहा का रिश्ता पक्का कर दिया तो खंसा को तकलीफ़ देने से पहले यह बात याद रखना कि अब तुम्हारी बहन का नसीब उसके भाई से जुड़ा है। आप इतना बड़ा फ़ैसला मुझे बताए बगैर मगर कैसे कर सकते हैं? जैसे तुम ले सकते हो, उन्होंने उसे लाजवाब किया था। मेरी मजबूरी थी मामू, लेकिन हमारी नहीं थी। तुमने हमें कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा तो हमसे भी उम्मीद अच्छी ना रखो। आप ये ठीक नहीं कर रहे। अभी तो मैं सब ठीक कर रहा हूँ। मेरी ही छूट थी जो तुमने इंतहाई कदम उठाते हुए किसी के बारे में नहीं सोचा। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हमें एक बात का जवाब दो। किस बात का? उनकी बात पर वो उलझा था। क्या कंसा से शादी की वजह उसका बाप है? क्या तुम उस्मान से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की वजह है? वो उनसे इस सवाल की तवक्को हरगिज़ नहीं कर सकता था, मगर वो हकीकत पसंद था। उनके सवाल पर वो तल्खी से मुस्कुराया था। इतना कम ज़र्फ़ नहीं है आरफीन मामू। माजी से खंसा को कोई ताल्लुक़ नहीं तो सज़ा क्यों से मिले? जो सज़ा का हकदार है उसे सज़ा मिलेगी। उसने कारदार नज़र सर झुकाए खड़ी कुबरा पर डाली और लंबे ढाक भरता कमरे से निकल गया। सुल्तान साहब ने एक अफसोस भरी नज़र उस पर डाली थी और फिर आगे बढ़कर कुबरा के सर पर हाथ रखा था। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। मुझे यकीन है वो सब भूल जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र। भाई का सहारा मिलते ही वो फूट फूट कर रोई थी। देखे भाई, कैसे मेरे माजी की गलतियाँ आज मुझे रुला रही हैं। क्यों किया मैंने ऐसा भाई? वो तो मेरी औलाद था ना। मैंने उससे ज़िंदा रहने का हक छीनना चाहा था। उसने मुझसे माँ कहलवाने का हक छीन लिया। मैं तड़प रही हूँ, मगर यही मेरी सज़ा है भाई। उनकी तड़प पर वहाँ सबकी आंखें नम थी। मुझे इंतज़ार है भाई, कब वो मुझे माफ़ करेगा। वो गुस्से में भरा ऊपर आया था। फिर मगर दरवाज़ा लोग देख उसने दांत पीसे थे। शैला, शैला! वो गुस्से से दहाड़ा था। बेचारी शैला बोतल के जिन की तरह फ़ौरन हाजिर हुई थी। कीज़ लाओ, डुप्लीकेट। खोलते दिमाग के साथ उसने फिर दरवाज़ा खोलना चाहा था, मगर बेसुध। सर, ये चाबी इड़े थमाती वो फ़ौरन वहाँ से गायब हुई थी। खोलते दिमाग के साथ उसने दरवाज़ा अनलॉक किया था। कमरे में कदम रखते उसे सिसकियों की आवाज़ आई थी। खुद को कंपोज करते उसने दरवाज़ा लॉक किया था। सामने बेड पर दुपट्टे से बेनियाज वो रोने का शुगल फरमा रही थी। उसके माथे पर बल पड़े थे। लाइट्स ऑन करता वो बेड पर उसके पास बैठा था। जो बेड पर उसकी मौजूदगी महसूस करती आगे खिसकी थी, और उसकी यह हरकत शाज़ल से छुपी नहीं थी। इसलिए मज़ीद उसने बेड पर अपना डेरा जमाया तो वो बेचारी मज़ीद खिसकी थी। इतना कि एक करवट उसे ज़मीन बोझ करती थी।
اس کے مزید پھیلنے پر وہ کھسکی، مگر اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی شاذل نے کمر سے پکڑے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس اچانک افتاد پر بوکھلاتی وہ اس نے سینے سے لگی تھی۔ چھوڑے ہمیں۔ اس کی قربت سے گھبراتی اس نے شاذل سے دور ہونا چاہا تھا، مگر وہ گرفت مضبوط کیے اسے خود پر گرا چکا تھا، جو خود کو ہلکان کرتی اس سے دور ہونے کے لیے زور آزمائی کر رہی تھی۔ چھوڑیں ہمیں، جانے دیں، آپ اچھے نہیں ہیں۔ روتے ساتھ اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس کی بات پر اس کے ماتھے پر بل لائے، تب ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گراتا اس پر حاوی ہوا تھا۔ پھر کون اچھا ہے بتانا ذرا؟ اس کا غصہ دیکھ ہنسا کی چلتی زبان کو بریک لگے تھے۔ کیوں بات کی ہے؟ ان سے منع کیا تھا نا؟ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ کیا بول رہی تھی؟ سب کے سامنے میرے ساتھ نہیں رہنا ہے نا؟ تو جاؤ جہاں جانا۔ غصے سے اس نے ہاتھ چھوڑتا وہ اس پر سے اٹھا تھا، جس نے اس کی بات پر تڑپ کر سر اٹھایا تھا، مگر وہ رخ موڑے اس سے خفا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے رونے میں مزید تیزی آئی تھی۔ ہنسا، رونا بند کرو، زہر لگتی ہے مجھے روتو لڑکیاں۔ آپ گندے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بولا تھا نہیں ڈانٹو گے، مگر اب بھی سب کے سامنے ڈانٹا، ابھی بھی ڈانٹ رہے۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی بولتے ساتھ اس کے رونے میں شدت آئی۔ اس نے اس پاگل کو بے بسی سے دیکھا تھا۔ کیا کوئی یوں بھی شاذل عارفین کو بے بس کر سکتا تھا جیسے وہ کر رہی تھی؟ تو غلطی بھی تو تمہاری تھی نا، منع کیا تھا نا میں نے۔ سارا غصہ بھلائے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، جو گھٹنوں میں دیے اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کھنسا، اسٹاپ کرائنگ۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس نے انگوٹھے سے اس کے آنسو اپنی پوروں پر چنے تھے۔ بھیگی پلکیں، سرخ ناک، کپ کپاتے لب، وہ شاذل عارفین کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اچھا ادھر دیکھو، پانی پیو۔ اس کا رخ اپنی طرف کیے اس نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ بس۔ اس کا ہاتھ پرے کیے وہ بیڈ سے اٹھی تھی، تبھی اس نے کھنسا کا ہاتھ پکڑے اسے روکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آپ نے نکالا مجھے یہاں سے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ ارے ایک تو غلطی بھی کی اور آپ نے غلط بولا، وہ بہت اچھی ہیں، انہوں نے اتنے پیارے کنگن دیا، آپ نے تو وہ بھی اتار دیے، دیکھیے چوٹ بھی لگی مجھے۔ اس نے اپنی کلائی اس کے آگے کی جو سرخ ہو رہی تھی۔ یار یہ کیسے؟ وہ تڑپا تھا۔ جلدی سے اس کا ہاتھ تھامے سرخ جگہ اپنے لب رکھے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ شاذل نے نرمی سے اس کی کلائی تھام اسے اپنے قریب تر کیا تھا، اتنا قریب کہ اسے شاذل کی دھڑکنیں بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری تم ہرٹ ہوئی، مگر آئی سویئر جان کر نہیں کیا۔ اس کی کلائی سے ہلاتے اس نے نرمی سے اس کا ماتھا لبوں سے چھوا تھا۔ کھنسا نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ میں نہیں چاہتا تم پر کوئی آن جائے، میری بات سمجھو پلیز۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا وہ بے بسی سے گھویا ہوا تھا، مگر اس نے کچھ بولنا چاہا، مگر اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروا گیا۔ مجھے نہیں پسند کہ تم ان سے بات کرو، وہ بہت بری ہیں۔ وہ کھنسا سے ان کی شکایت کر رہا تھا۔ کھنسا کو اس وقت کوئی چھوٹا بچہ لگا تھا۔ ہمیشہ سے اسے یہ دکھ تھا کہ اس کی ماں نہیں ہے، مگر یہاں ماں ہو کر بھی نہیں تھی۔ اس کا دکھ خود محسوس کر رہی تھی۔ وہ کسی سے پیار نہیں کرتی، وہ تمہیں بھی میرے خلاف کر دیں گی، پلیز ان سے دور رہو۔ اس کا درد محسوس کیے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، تبھی بے ساختہ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ میں نہیں کروں گی بات، جو آپ بولو گے وہ کروں گی، بس آپ سیڈ نہیں ہونا۔ میں جاؤں گی بھی نہیں کہیں، آئی پرومس۔ آپ ڈانٹنا نہیں، میرا تو کوئی دوست بھی نہیں، لیہ ہی ہے بس، اس لیے میں ان کا کہنا مانتی ہوں۔ ادھر دیکھو، اسے خود سے دور کیے اس نے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، میں ہوں تمہارا دوست، تمہارا شوہر، سب کچھ، جو کہنا ہو کہنا۔ پکا آپ میرے دوست؟ اس کی آنکھیں چمکی تھی، بالکل پکے والا۔ اس نے گال کو چومتا وہ مسکرا کر بولا تھا، مگر اسے جھمکتے دیکھ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ اب اچھے بچوں کی طرح جاؤ، فریش ہو، چینج کرو، پھر ہم ڈنر کریں گے۔ اس کا ہاتھ سے ہلاتے وہ الماری تک آیا تھا اور اس کے لیے اپنی پسند کا ڈریس نکال کر اسے تھمایا تھا۔ جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ، شاباش۔ اسے بھیج وہ آسودگی سے مسکرایا تھا۔ ایک طویل جنگ تھی جو انہیں لڑنی تھی، مگر اس کے لیے کھنسا کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ سب اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھے جب وہ کھنسا کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا تھا۔ کبرا بیگم کو بیٹھے دیکھ اس کا دل کیا وہ وہاں سے واپس چلا جائے، مگر وہ بھی فی الحال کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کھنسا کو چیئر پر بٹھایا
وہ خود اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے بیٹھنے پر سب نے ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ شازل کھانے کے بعد اسٹڈی میں آنا، شادی کی تیاریوں کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سلطان صاحب کی بات پر کھنسا نے پرجوش انداز میں علیحہ کو دیکھا تھا اور اس کی یہ خوشی شازل سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ اوکے، کھانا کھانے کے بعد کھنسا کو روم میں بھیجتا وہ اسٹڈی میں آیا تھا جہاں سلطان صاحب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آجو شازل، بیٹھو۔ جی بولے۔ دیکھو، تم نے جن بھی وجوہات کی وجہ سے یہ شادی کی ہے اسے تم نے ہم سے چھپایا، مگر اب ہم چاہتے ہیں علیحہ کے ساتھ کھنسا بھی دلہن بنے۔ جس طرح کا رویہ تم نے رکھا تھا اس بچی کے ساتھ، مجھے خود اس کے لیے سوچنا پڑے گا۔ ان کی بات پر وہ سڑا تھا۔ سوری ٹو سے ماموں، بٹ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی فکر کے لیے اس کا شوہر زندہ ہے۔ ہاں، وہی شوہر جیسے ڈرا کر رکھ رہا ہے، وہ بھی تو اس کے ماموں ہی تھے جو کوئی ڈری ہوئی نہیں ہے۔ خیر، تمہارا ولیمہ بھی علیحہ کی بارات کے ساتھ ہوگا۔ ماموں پلیز، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ آخر مسئلہ کیا ہے عارفین؟ وہ چٹکے تھے۔ اس طرح کے رویے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ان کے ماتھے پر شکنیں آئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ شازل، مجھے اس نکاح کی اصلیت جاننی ہے، ابھی اسی وقت۔ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو پہلی نظر کی محبت میں یہ قدم اٹھاؤ یا کسی بدلے کے تحت۔ مجھے حقیقت جاننی ہے، ورنہ میں کھنسا کو اس کے بھائی کے حوالے کرنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ وقت آنے پر سب کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ماموں، کھنسا کو اب موت کے سوا کوئی چیز مجھ سے الگ نہیں کر سکتی، وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو شازل عارفین۔ ماموں، ابو جیسا چل رہا ہے چلنے دے پلیز، مجھے سب جاننا ہے شازل۔ وہ بضد تھے اور ایک وہی تھے جن کے آگے وہ سنبھل جاتا تھا، مگر ایسا بہت کم ہی ہوتا تھا کیونکہ وہ سب سے فاصلہ بنائے رکھتا تھا۔ ماموں ٹھیک ہے، بلاؤ تو میں سلاوت کو لے کر جائے وہ اسے۔ یہ گھر میرا ہے اور میری مرضی کے مطابق سب ہوگا۔ ان کی بات پر اس نے زبر سے آنکھیں بند کی تھی۔ ٹھیک ہے تو سنیں، محفوظ نہیں ہے اس کی جان، اس کی عزت کا خطرہ ہے جس سے وہ انجان ہے۔ میں چاہتا تو اسے باعزت طریقے سے بھی اپنا سکتا تھا، مگر ان لوگوں کو خبر ہے کہ وہ اسی شہر میں ہے۔ میں نہیں جانتا وہ اس کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ایسا کوئی سرا ہے جس کی بنیاد پر وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ شاید ان کے پاس سلاوت کی تصویر ہے یا دی جان کی، اس بارے میں ابھی مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ اگر میں ایسا کچھ کرتا اور اگر انہیں علم ہو جاتا، میں اس کی جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ ماموں، کون ہیں وہ لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں؟ سلطان صاحب ایک دم پریشان ہوئے تھے اور ان کی بات پر اس کی ایک نظر انہیں دیکھا تھا۔ وہی انسان جس سے مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت ہے، میرا باپ۔ عثمان سے دشمنی میں وہ اس معصوم جان کو اس عورت کے حوالے کر گیا جو انسان کو قبر سے نکال کر بھی اپنا حساب برابر کرتی ہے، اور پھر وہ انہیں سب بتا گیا شروع سے آخر تک، جسے سن پر سر تھام کر رہ گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ کھنسا یہاں ہے اور وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ سکتے مگر یہاں نہیں۔ تمہیں یہ بات ہم سب کے علم میں لانی چاہیے تھی شازل۔ یہ بات اس چار دیواری سے باہر نہیں جائے گی۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اب مزید میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، مگر فی الحال علیحہ کی شادی کی تیاریاں دیکھو، یہ ذمہ داری میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ ہو جائے گا سب ماموں، ڈونٹ وری۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا تو اس نے سر ہلایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو بیڈ پر لیٹی کسی غیر موئی نقطے جو دیکھنے میں مصروف تھی۔ دروازہ لوک کرتا وہ دبے قدموں اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ آہٹ پر اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر خود کو دوپٹے سے بے نیاز وجود وہ ایک دم بوکھلائی تھی۔ ریلیکس کھنسا، شوہر ہو تمہارا، کوئی غیر نہیں ہو۔ اس کا ہاتھ تھامے اس نے کھنسا کو ریلیکس کیا تھا۔ جی، سر جھکا کر کہتی وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تبھی شازل نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا تھا اور اس کا ہاتھ تھام اپنے سر پر رکھا تھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، آنکھیں بند کیے اسے یوں چپ لیٹے دیکھ اس نے جھک کر پوچھا تھا۔ تبھی بہت بے اختیار اس نے کھنسا کو خود پر جھکایا تھا۔ اسے آزاد کیا تو وہ لال سرخ ہوئی تھی اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھ وہ گہرا سا مسکراتا اٹھا تھا۔ کھنسا، آواز جذبوں سے چور تھی۔ اسے نظریں اٹھانا محال ہوا۔ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرائے وہ اس پر حاوی ہوا تھا۔ عارفین، اس نے کچھ بولنا رہا تھا مگر وہ اسے چپ کروا گیا تھا۔ اس کی ٹھوڑی چومتے اس نے اس کے گرد حصار تنگ کیا تھا۔ ماما، اس نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر وہ اپنے طریقے سے اس کی بولتی بند کر گیا تھا۔ اس کا ایک ایک نقش آج انوکھے لمس سے آشنا ہوا تھا۔ جان لبوں پر آئی تھی۔ یہ ان لمحوں کی جان فشانی تھی کہ وہ
کہ وہ اس کے اتنے قریب آنے پر بھی سہمی نہیں تھی، اور وہ اس کا محسن تھا، اس کا محرم، اس کا شوہر۔ بند آنکھوں پر اس کا لمس محسوس کیے اس نے شازل کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ وہ مہربان ہوا تو ایسا کہ اسے معتبر کر گیا تھا، اور اسے ایسا لگا جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پا لی ہو۔ اس کے گرد باہیں ڈالے اس نے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ گزرتی رات اس کے گرد حصار قائم کیے تھی۔ تتلیوں نے ان کے گرد رقص کیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ کھڑکی میں کھڑا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ سب بہت اچانک ہو رہا تھا۔ رسم کی جگہ اس نے شادی کا کہا تھا۔ سامنے چاند پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ تو فائنلی سلاوت عثمان، آپ شادی کر رہے؟ کوئی اس پر ہنسا تھا۔ کیا ہوا وہ وعدہ کہ کبھی کسی کو زندگی میں شامل نہیں کرو گے تم، تو سب ایک بھائی تھے نا، تو کیسے اب اس نئے رشتے کو بنانے جا رہے؟ اس کے سامنے ایک ہیولا نمودار ہوا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھی، مگر وہ اسے دیکھ تعصب سے مسکرا رہا تھا۔ بہت برا کیا سلاوت، مگر میری دعائیں تم خوش رہو۔ وہ ہیولا اچانک غائب ہوا تھا، تو وہ جیسے پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھا تھا۔ ٹوٹے دل کی کرچیاں سمیٹنا بڑا مشکل عمل ہوتا ہے، مگر وہ یہ کام روز کرتا تھا۔ سلاوت، دی جان کی آواز پر اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ جی دی جان۔ آگے بڑھ کر اس نے ان کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ تم بھی تو جاگ رہے ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائے تھی۔ میری تو عادت ہے نا جاگنا، عادتیں بدلتے دیر لگتی ہے۔ آپ بیٹھو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ بڑی بے چینی ہے بیٹا، نہ جانے کیوں آج تمہارے باپ کی یاد نے دل میں گھیرا ڈال دیا ہے۔ وہ ٹھیک ہوں گے، آپ فکر نہ کریں۔ جانتی ہوں، مگر ماں ہوں نا، اتنے سال ہو گئے اسے دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ کیا کروں میں؟ انہوں نے سلاوت کے چہرے میں عثمان کا عکس ڈھونڈا تھا۔ صبر کرے دی جان، انشاءاللہ اچھے دن بہت قریب ہیں، انشاءاللہ۔ خیر، تم سے ایک کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ کل علیحہ کو لے جا کر اس کے پسند کی شاپنگ کروا دینا۔ دی جان، وہ جزیر ہوا تھا۔ کوئی دی جان نہیں بچے، اس کا حق ہے، یہ شیری سے میں بات کر چکی ہوں۔ اوکے۔ وہ جیسے سب سے ہار مان کر بیٹھا تھا۔ مجھے فخر ہے تم پر۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اب سو جاؤ، شادی کے معاملات اچھے سے دیکھ لینا۔ آپ فکر مت کریں، اس نے دی جان کو تسلی دی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ پہلو میں سوئی خنسا کو دیکھ وہ بھرپور مسکرایا تھا۔ کروٹ لیے اس نے خنسا کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ اٹھ جاؤ محترمہ، اس کے گالوں کو چھوتے وہ شرارت سے بولا تھا۔ اس کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ ارے میری پکی دوست، اٹھ جاؤ نا، سب کیا سوچیں گے؟ سوچنے دے اور سونے دے۔ وہ مزید اس میں گھسی تھی۔ آہا، فضول میں سب معصوم بولی بولتے کوئی مجھ سے پوچھے کیسے پٹر پٹر زبان چلتی ہے۔ ہاں تو آپ نے بولا تو ہے، آپ کے سامنے بولا کروں۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی اس نے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کی تھی۔ گڈ، مگر تمہیں اب بہادر بھی بننا ہے، دنیا کو فیس کرنا سیکھنا ہوگا۔ نہیں ہوگا نا مجھ سے؟ سب ہوگا، بوٹھو ٹریننگ کرنی تمہاری۔ بھائی، وہ منمنائی تھی، مگر وہ اسے زبردستی اٹھا کر بیٹھا چکا تھا۔ مجھے سونے دیں۔ وہ واپس بستر میں گھسی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میرا موڈ ہو رہا ہے پھر سے رومانس کا۔ اس نے شرارت سے لب دبائے تھے۔ نہ جانے کیوں اس چھوٹی سی لڑکی کے آگے وہ ایسی فضول حرکتیں کر جاتا تھا۔ اس کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی اور خفکی سے اسے دیکھا تھا۔ اٹھ رہی ہوں نا، اب تو بس۔ منہ پھلائے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس نے زبردستی اسے واش روم میں بھیجا تھا اور پھر وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالے تھے۔ جتنی دیر میں وہ آئی تھی وہ شیلا سے ناشتہ منگوا چکا تھا۔ سب کو فنش کرو، شاباش، اسے بولتا وہ خود واش روم میں گھسا تھا۔ کیا مصیبت ہے بھائی؟ ناشتے کو دیکھتے اس کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ واپس آ کر اس نے زبردستی اسے ناشتہ کروایا تھا اور اسے ساتھ لیے پچھلے باغ میں آیا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ خنسا کی خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ چلو بھاگو۔ اس کے گھنے پر اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی ہوئی تھی۔ بہادر بننے کے لیے بھاگتا کون ہے؟ تم۔ اس نے کندھے اچکائے اور ایک اس نے گال کو کھینچ کر بھاگا تھا۔ اب آپ؟ وہ بدلہ لینے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ پکڑو پکڑو، اس کی پکار پر وہ پوری قوت سے بھاگی تھی۔ خنسا چڑیل ڈرپوک بند تھی۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا، اور اگر کوئی اسے ایسے دیکھتا تو یقیناً سے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ آگے جا کر وہ گھاس پر ڈھیر ہوا تو خنسا نے اس پر مکوں کی بارش کی تھی۔ اب دونوں کی ہنسی پورے ماحول کو راحت سی بخش رہی تھی۔ اسے خود پر گرائے وہ بے خود سا ہوتا اس کو اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنا لم چھوڑے وہ دیوانہ سوا تھا۔ خنسا نے اسے دور ہو کر سانس کو بحال کیا تھا اور خفکی سے اسے گھورا تو وہ سر کھجا گیا۔
اٹھو چلو۔ اس کے شرمائے شرمائے سے روپ سے نظر چراتا وہ اٹھا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے اسے اٹھایا تھا۔ تم سے محبت ہے بہت۔ اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کیے وہ مسکرایا تو اس نے آسودگی سے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ چلو اب۔ وہ اسے اب ایک بینچ پر بٹھائے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اسے کچھ سکھا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، اس کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا، جیسے وہ پورے انہماک سے سننے میں مصروف تھی۔ گھر میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ شیری بیگم نے سب ملازموں کو ان کے کام سونپے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ دل کھول کر ہر چیز پر پیسہ خرچ کر رہی تھی وہ۔ سلاوت کی طرف سے شادی سادگی سے کرنے کی بات ہوئی تھی، مگر اس پر بھی وہ اپنی طرف سے ہر چیز بھرپور کر رہی تھی۔ ان کا بس چلتا تو وہ علیحہ کو سونے میں ڈول دیتی۔ سلاوت علیحہ کو شاپنگ پر لے کر گیا تھا، مگر اس سارے وقت وہ جیسے کوئی روبوٹ لگا تھا علیحہ کو۔ اسے اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوا تھا، مگر یہ بھی تو اس کی اپنی مرضی تھی، تو وہ کیوں کر شکوہ کرتی؟ دی جان نے اسے کہا تھا کہ یہ وہ سب اچھے سے اچھا لے۔ وہ لوگ اس سے راضی تھے تو اسے پورا یقین تھا وہ سلاوت کو اپنی طرف مائل کر لے گی۔ برائڈل ڈریس دیکھ اس نے ایک نظر سلاوت کو دیکھا تھا، جو اس وقت موبائل میں مصروف نہ جانے کون سے اہم کام کر رہا تھا۔ سلاوت؟ اس کی پکار پر وہ چونکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان میں سے کون سا لوں، پلیز آپ ہیلپ کریں گے؟ پلیز تم خود دیکھ لو، تمہاری پسند کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اس نے نرمی سے معذرت کی تھی، مگر اس کا دل برا ہوا تھا۔ رہنے دے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ برا منہ بناتی وہ شاپ سے نکلی تھی۔ سلاوت نے گہرا سانس لیے سامنے بڑے ڈریس کو دیکھا تھا۔ وہ ناراض ہو گئی تھی، اور ایسا سلاوت عثمان کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی اس سے ناراض ہوا تھا۔ وہ تو سب کا خیال رکھتا تھا۔ خود کو ملامت کرتے اس نے غصے میں بھری علیحہ کو دیکھا جو باہر کھڑی تھی۔ یقیناً اسے آج بہت برا لگا تھا، اور پھر جب وہ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ یہ لیں آپ کا ڈریس۔ اس کے وہ بیگ علیحہ کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ کی پسند کا اندازہ نہیں، مگر امید ہے آپ کو اچھا لگے گا، نرمی سے کہتا وہ آگے بڑھا تھا، اور علیحہ کی آنکھیں چمکی تھی۔ اس کا یقین پکا ہو گیا تھا کہ وہ اسے اپنا بنا لے گی، اس کی محبت سب ٹھیک کر دے گی۔ مسکراتے وہ اس کے پیچھے گئی تھی، اور پھر ان دونوں نے ڈنر باہر کیا تھا، صرف اور صرف علیحہ کی وجہ سے۔ 2 دن بعد شادی کے فنکشن شروع ہونے والے تھے۔ واپسی پر وہ کھنسا سے مل کر گیا تھا۔ اسے خوش دیکھ وہ مطمئن تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کی بہن لوگوں میں رہنا سیکھ گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کیسا لگ رہا ہے؟ علیحہ نے ایک ڈریس خود سے لگائے ان سب کو دکھایا تھا۔ بہت پیارا۔ کھنسا تو جیسے فدا ہی ہوئی تھی۔ ہائے علیحہ، یہ کتنا پیارا ہے نا، ہمیں بہت شوق سے ایسے کپڑے پہننے کا، مگر ہم کہیں جاتے ہی نہیں تھے۔ وہ اداس نہیں تھی، مگر سیڑھیاں اترتے شاذل کو وہ اداس لگی تھی۔ کھنسا؟ اس کی آواز پر ایک دم الرٹ ہوتی اٹھی تھی۔ ریڈی ہو کر آ جاؤ، باہر جانا ہے۔ اسے بولتا وہ وہیں صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ باہر کا سن کر اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ اس کا خوف اچھے سے سمجھ رہا تھا، مگر وہ اسے یوں قید میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ پہلے ریڈی ہو کر آؤ، پھر بتاؤں گا۔ اس کے سخت لہجے میں کہنے پر وہ مرتے نہ کرتے مستاق جلدی سے ریڈی ہونے گئی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ شیری بیگم نے پوچھنے پر اس نے موبائل پر سے نگاہ ہٹائے انہیں دیکھا تھا۔ شاپنگ پر؟ مگر اس کی شاپنگ تو سلاوت نے کر لیا، یہ دیکھو۔ ابھی ہم یہ دکھاتے اسے، لیکن آپ آ گئے۔ اس کے بتانے پر علیحہ نے کہا تو اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ میری بیوی ہے، اس کا ہر کام اب میرے ذمہ ہے، تو کپڑے بھی وہ میرے لائے ہوئے پہنے کی۔ شاہزاد شیری بیگم کے ٹوکنے پر وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ تبھی وہ سیڑھیاں اترتی نظر آئی تھی، فل کور عبایا میں۔ اسے دیکھ شاہزل کے دل کو ٹھنڈ پہنچی تھی۔ اسے محبت باش نظروں سے دیکھتا وہ دیوانہ ہوا تھا۔ اس کے پاس آنے پر جیسے اسے ہوش آیا تھا۔ چلو، بامشکل اس پر نگاہیں ہٹائے وہ باہر بڑھا تو وہ جلدی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بڑے سے مول کے آگے گاڑی رکی تو کھنسا نے حیرت سے باہر دیکھا، دل انجانے خوف سے لرزا تھا۔ مجھے نہیں جانا، وہ من منائی تھی۔ اپنے عارفین پر بھروسہ ہے؟ اسے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر ڈر کو ختم کرنا ہے۔ اگر تم ڈری یا کچھ بھی ہوا تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور مانوں گا بھی نہیں۔ اس کے یوں بولنے پر اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نہیں ڈروں گی، پرومس۔ خود باہر نکلتا وہ اس کی طرف آیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکالا تھا۔ وہ تو جیسے مبہوت ہو گئی تھی، اتنا بڑا مال، اور شاہزل اسے ساتھ لیے جیسے شہزادہ بنا ہوا تھا۔
سب کی نظریں ان پر اٹھی تھی، مگر وہ بے نیاز اس کا ہاتھ تھامے اندر بڑھا تھا۔ ایک شاپ پر پہنچ کر اس نے کھنسا کو دیکھا، جو سامنے رکھے ڈریس کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ بڑے بڑے کامدار سوٹ، اس نے ہمیشہ سادہ ڈریس لیے تھے، ایسا پہلی بار تھا کہ وہ ایسا کوئی ڈریس پہنتی۔ شاذل کو چھوڑ اس نے سارے سوٹ اپنے ساتھ لگا کر دیکھے تو پھر آ کر شاذل سے پوچھتی، وہ اس کی ہر ایک ادا کو دل میں بسائے بیٹھا تھا۔ اس کا شوق دیکھ لب آپ ہی آپ مسکرائے تھے۔ اسے ڈریسز دلا کر اس نے اب اسے سینڈلز، میک اپ، جیولری، ہر چیز دلائی تھی۔ بہت آخر میں وہ اسے جیولری شاپ لایا تھا، جہاں سے اس نے کھنسا کے لیے ناک کی لونگ لی تھی، اور وہ پگلی تو جیسے دیوانی ہوئی تھی۔ شوق سے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہاں سے اس کو گولڈ کی جیولری دلائے وہ فوراً کوڑ آیا تھا، شاذل یہ سب کتنا اچھا لگتا ہے نا، اتنا سکون۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، اور پھر وہ اسے لیے سی سائڈ پر آیا تھا، خالی کنارہ جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہونے کے برابر تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور یہ منظر دیکھ اس نے شاذل کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ کتنا خوبصورت ہے نا، لیکن تم سے زیادہ نہیں۔ تمہیں پتہ یہ ڈوبتا سورج ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا سبق دیتا ہے؟ ڈوبنا ایک دن سب نے ہے، مگر اگلے دن اچھے سے طلوع ہونا ہے۔ یہ امید ہے کہ آنے والے دن اس کی کرن مزید اجالا پھیلائے گی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے وہ بول رہا تھا، اور وہ بس اس کے سحر میں کھو سی گئی تھی۔ کوئی اتنا پیارا بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا نہیں تھا۔ دن کی روشنی کو ڈھانپتا چاند اب پوری شان کے ساتھ چمک رہا تھا۔ وہ دونوں ایک سائڈ پر بیٹھے تھے، پانی آ کر ان کے قدم چوم رہا تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اس کے بولنے پر کھنسا اٹھی تھی۔ وہ واپسی پر جتنا خوش تھی، اس کا اندازہ وہ بہت اچھے سے لگا سکتا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کمرے میں آئی تھی۔ سامان رکھ کر اس نے شاذل کا ہاتھ تھام کر اسے لبوں سے لگایا تھا۔ وہ ایک دم حیران ہوا تھا۔ بہت شکریہ عارفین، بہت بہت شکریہ۔ اس کی آواز میں گھلی نمی محسوس کیے وہ اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ بولا تو اس کے چہرے پر شرمیلی مسکان آئی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ سچی سچی بتائیں گے؟ اس نے اچانک سوال پر وہ چونکا تھا، پھر کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا، پھر شادی کی، مگر آپ تو میرا بہت خیال رکھتے، پیار کرتے۔ آپ ایسے بھی تو شادی کر سکتے تھے نا، جیسے بھائی کر رہے۔ اس نے سوال پر وہ لمحے کو چپ ہوا تھا۔ اسے سچائی بتا کر خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس لیے کہ اس طرح شادی تو سب کرتے ہیں، مگر ہماری باری پر کچھ اسپیشل ہونا چاہیے۔ اسے باہوں میں بھرے وہ ایک آنکھ ونگ کرتے بولا تھا۔ کھنسا نے منہ بنایا تھا، جس پر وہ کہکا لگائے ہنس پڑا۔ سچی بول رہا ہوں، پھر دی جان نے تھوڑا ڈانٹا، اور سچ ٹھیک؟ کوئی ٹھیک نہیں، سب کیا سوچتے ہوں گے آپ کے بارے میں؟ اس کے چہرے سے ہاتھ جوڑے وہ بولی تھی۔ مجھے نہیں فرق پڑتا لوگ کیا سوچتے ہیں، مجھے فرق یہ پڑتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ اسے بستر پر گرائے وہ خود برابر میں لیٹا تھا۔ میں تو بہت اچھا سوچتی ہوں، مجھے پتا ہے آپ کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتے۔ اس نے گال پر پیار کرتی وہ اس کے سینے میں چھپی تو اس نے فوراً اس کے گرد حصار قائم کیا تھا۔ میرا وعدہ ہے ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ اسے گھیرے میں لیے وہ دنیا فراموش کر گیا تھا۔ صبح سے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ آج گھر میں شادی کا پہلا فنکشن تھا۔ سلاوت نے شاذل کو کہا تھا کہ وہ کھنسا کو یہاں چھوڑ جائے، مگر اس کی حفاظت کی خاطر شاذل نے سارے فنکشن کمبائن رکھوائے تھے۔ وہ سب سمجھتے تھے اس وقت سب سے زیادہ اہم اس کی حفاظت تھی۔ اس کا یوں نکلنا، نظروں میں آنا غلط ہو سکتا تھا، اور جتنا وہ اس کے قریب آ گئی تھی، وہ خود سے اسے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سارے انتظامات پر نظر ڈالے وہ کمرے میں آیا تو جیسے ٹھٹک کر رکا تھا۔ پیلے رنگ کی کامدار فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، بالوں کو سائڈ چٹیاں میں قید کیے، پھولوں کے زیور سے آراستہ وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اور یہ شاید پہلی بار تھا جو وہ اسے اتنا سجے سنورے دیکھ رہا تھا کہ آنکھیں تھی کہ ہٹنے سے انکاری تھی۔ اس کی نظروں کی تپش الجھتی اس نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ گہرا سا مسکرایا تھا۔ کیا ہوا؟ شرارت سے سوال ہوا تھا۔ ایسے مت دیکھے، میں نہیں جاؤں گی ورنہ باہر، وہ نروٹھے انداز میں بولتی اس کے دل کے داروں کو اچھا خاصا ہلا چکی تھی۔ تب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس نے کھنسا کو اپنے قریب کیا تھا، بے تحاشا قریب، اور اس کی قربت پر وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیوں ہو اتنی پیاری کہ میرے دل کو قرار نہیں آتا تمہارے بغیر؟ اس کی سرگوشیاں کھنسا کا دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، پر بدمزہ ہوتا پیچھے ہوا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ شیلا انہیں نیچے آنے کا بول جا چکی تھی۔
اس نے شاذل کو کپڑے تھمائے اور نیچے پڑی تھی۔ گھر میں ہی فنکشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بہت قریبی مہمان ہی تھے جو اس وقت موجود تھے۔ سبھی اس نازک سی پری کو دیکھ کر حیران تھے۔ تبھی وہ نک سا تیار ہوئے نیچے آیا تھا۔ وائٹ شلوار قمیض پہنے وہ کھنسا جو دنیا میں سب سے پیارا لگا تھا، تبھی جلدی سے آیت الکرسی پڑھ اس پر دم کیا تھا، اور یہ دیکھ وہ مسکرایا۔ بیوی تمہارا یوں اور اپنا سیٹ نہ کرو، بندہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کے بولنے پر جھمپی باہر کو بڑھی تھی کیونکہ سلاوت لوگ آ گئے تھے۔ وہ بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگی تھی۔ دی جان نے اسے خوش دیکھ کر اس کا صدقہ دیا تھا۔ جاؤ بچے، علیحہ کو لے کر آؤ۔ شیری بیگم کے بولنے پر سر ہلاتی اندر بڑھی تھی۔ سلاوت نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ کتنی تبدیل ہو گئی تھی وہ۔ بنا گھبرائے وہ خوش گھوم رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دم ساری لائٹس آف ہوئی تھی اور اسپاٹ لائٹ میں منظر آئی تھی پیلی فراک پر ہرا دوپٹے کا گھونگھٹ لیے۔ سلاوت نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ دل میں سوائے خاموشی کے کچھ نہیں تھا۔ وہ خود سے ناراض ہوا تھا۔ علیحہ کو اس کے برابر میں بٹھایا گیا تھا۔ رسمیں شروع ہوئی تھی۔ سب نے ایک ایک کر کے رسم ادا کی تھی۔ علیحہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر مقابل اس کی کیفیت سے انجان تھا۔ شاید اس نے محبت سے منہ موڑ لیا تھا۔ خنسا کو خوش دیکھ بس وہ خوش تھا۔ اسے لگا شاید یہ شادی بے مقصد ہے، مگر اب کچھ بولنے کا فائدہ نہیں تھا۔ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس میں صرف اور صرف اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اور ابھی وہ اس مصلحت سے انجان تھا۔ پہلی محبت کو بھولنا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی بہن کی خاطر اسے چھوڑ آیا تھا، مگر اس نے کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آج بھی اس کے خوابوں میں، اس کے دل میں زندہ تھی۔ اپنے دل کو مار کر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ایک نظر اپنے برابر بیٹھے وجود پر ڈالی تو اسے خود سے شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی اسے وہ مقام نہیں دے سکے گا جس کی وہ مستحق ہے، مگر وہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے، یہ تو طے تھا۔ سامنے اب مہمان لڑکیاں گانے گا رہی تھی اور ان کے بیچ بیٹھی اس کی بہن کھنسا۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار اسے اتنا خوش دیکھا تھا، اور وہ جو اس محفل کا مرکز تھی، علیحہ سلطان۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس نے اپنی محبت تو پالی تھی، مگر اس کے دل میں جگہ بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ شخص تو اس کی طرف دیکھنا بھی شاید پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک آنسو اس کے گال پر آیا تھا۔ وہ جو زندگی سے بھرپور تھی، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پر اس کا دل اداس تھا، رو رہا تھا، مگر اس نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا اور وہی اس کے لیے آسانی کریں گے، اسے یقین تھا۔ دیکھو ذرا، لگ رہی ہو نا دونوں کو نظر، بولا بھی تھا نا اپنا حصار باندھ لینا۔ دیکھو ذرا، لگ گئی نا دونوں کو نظر، بولا بھی تھا اپنا حصار باندھ لینا۔ فنکشن کے اختتام تک وہ سبھی تھکے تھے، مگر علیحہ کے سر میں درد اور بیچاری کھنسا کا پاؤں مڑ گیا تھا، اور اب وہ شیری بیگم کے کمرے میں بیٹھی تھی، جنہوں نے ان کی نظر اتاری اور صدقہ اتار کر شیلا کو دیا تھا۔ ادھر دکھاؤ پاؤں۔ کمرے میں آتے شاذل نے ٹیوب ٹیبل پر رکھ اس کا پاؤں تھاما تو وہ ایک دم گڑبڑائی تھی۔ میں کر لوں گی نا۔ وہ اس کے گریز پر جہاں سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہیں شاذل نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جس پر اس نے پھرتی سے اس کی گود میں اپنا پاؤں رکھا تھا۔ آؤچ! درد کی ایک لہر تھی جو اسے محسوس ہوئے تھی۔ آرام سے، شاذل نے اسے ٹوکا تھا۔ بہن کو بھی پوچھ لے۔ اسے کھنسا کے پاؤں کا مساج کرتے دیکھ علیحہ نے شرارت سے کہا تھا۔ بہن سے کیا پوچھوں، بہن دوسروں کے سر میں درد کر دے۔ اس کے جواب پر کھنسا ہنسی تھی۔ وہیں علیحہ نے اسے گھورا تھا۔ زیادہ دانت نہیں نکالے کھنسا بیبی؟ اچھا سوری۔ علیحہ نے بولنے پر اس نے منہ بنایا تو وہ ہنس دے۔ شیری بیگم نے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ایک کام کرو شاذل، کھنسا کو یہی رہنے دو، یہاں سو جائے گی آرام سے، اب اوپر تو جا نہیں سکتی نا۔ شیری بیگم کے بولنے پر وہ بے آرام ہوا تھا۔ یہ آرام کرے گی تو میں بے آرام ہو جاؤں گا۔ بولتے ساتھ اس نے کھنسا کو بازو میں بھرا تھا اور اس کا دل کیا وہ شرم سے ڈوب مرے۔ اپنے پیچھے علیحہ کی ہنسی کی آواز پر اس نے شاذل کو گھورا تھا، جو بے نیاز سا کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسے بیڈ پر نرمی سے لٹایا تھا اور خود اس کے برابر میں لیٹ کر اسے خود میں قید کیا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کتنا پیارا ہے! مہندی رنگ کا لہنگا پہنے اس نے آئینے میں اپنا آپ دیکھا تھا، پھر ایک دم گول گھومی تھی۔ واش روم سے نکلتے شاذل نے اسے دیکھا تو ہنسا تھا۔ اب کیوں ہنس رہے ہیں؟ کمر پر ہاتھ رکھ اس نے تیوری چڑھائی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایک پاگل کو دیکھ رہا ہوں۔ عارفین، اس نے احتجاج کیا تھا۔ ٹاول بیڈ پر پھینکتے اس نے کھنسا کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ بولو عارفین کی جان، وہ شرارت سے گویا ہوا تھا۔ آئے بڑے چھچوڑے،
ہمیں پارلر والی آ گئی ہے، ہمیں تیار ہونا ہے۔ اسے پیچھے ہٹاتی وہ اپنا سامان لیے دروازے کی طرف بڑھی تو وہ بدمزہ ہوا تھا، جبکہ اس کے چہرے کو دیکھ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ علیحہ کے کمرے میں گئی تو پارلر والی اسے تیار کر چکی تھی اور بس فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ ملٹی کنٹراسٹ کا لہنگا پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کھنسا نے فوراً سے آیت پڑھ کر اس پر دم کیا تھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ گھر میں فنکشن اسٹارٹ ہوا تھا۔ ان دونوں نے ہی بھر بھر کے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی اور اب اس وقت علیحہ کے روم میں گانے لگائے بیٹھی تھی۔ مہندی ہے رچنے والی ہاتھوں پر گہری ڈالے، کہیں سکھیاں اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہیں۔ گانے کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے اسٹیپ لیتی وہ علیحہ کو مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کی نظر دروازے پر پڑی تھی، مگر شاذل نے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا تو وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ میرے بھائی کے لیے بھی کچھ گاؤ نا۔ ہاں نا گاتی ہوں، وہ سنبھل کر بیٹھی تھی۔ سن علیحہ، میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ گول مٹول میٹھے لڈو جیسی اس کی کایا ہے۔ جہاں اس نے اپنے گانے پر کہکا لگایا تھا وہیں شاذل کی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ ایک نظر اپنے پیٹ کو دیکھا جو بالکل فٹ تھا۔ علیحہ سے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ بری بات، اتنا پیارا تو ہے میرا بھائی۔ کوئی پیارے نہیں ہے، ایک نمبر کے چلاک ہیں، ایسے پاگل بناتے ہیں مجھے۔ اور وہ سانس لینے کو رکی تھی ذرا۔ اور بتاؤ نا، شاذل کی آواز پر اچھلی تھی۔ علیحہ کا کہکا گونجا تھا۔ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کون لڈو جیسا ہے۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا، مگر وہ پھٹتی سے سائڈ ہوئی تھی۔ ہائے نہیں کرے، میری مہندی خراب ہو جائے گی۔ ادھر ادھر بھاگتی وہ پریشان ہوئی تھی۔ اب بتاؤ نا کون ہے لڈو؟ وہ اسے پکڑنے کو اس کی طرف بڑھا، مگر وہ فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ آپ لڈو، اسے زبان چڑھاتی وہ باہر بھاگی تھی۔ اور آج کی یہ کھلکھلاہٹیں دیکھ کبرا اور شیری بیگم کھل کر مسکرائی تھی۔ آرام سے کھنسا، گر نہ جانا۔ چھوٹی مما، آپ انہیں بولے نا، میری مہندی خراب کر دیں گے یہ۔ میں تو تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ ہاتھ تو لوگو چڑیل، آپ بھوت۔ بولتے ساتھ وہ اوپر کمرے میں بند ہوئی تھی، جبکہ اپنے پیچھے علیحہ کی ہنسی سن کر شاذل نے اسے گھورا تھا۔ مجھے نہیں گھوریں، آپ کی بیگم کو بولیں، اسے تو چھوڑوں گا نہیں میں، مسکرا کر کہہ تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر یا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ دروازہ لوک کرتا وہ آگے بڑھا تھا کہ اچانک اپنے پیٹ پر نرم سا لمب محسوس کیے وہ چونکا تھا۔ اسے پیچھے سے ہگ کر چکی تھی اور اس کی اس ادا پر وہ گہرا سا مسکرایا تھا، مگر فوراً سے مسکراہٹ چھپائے اس نے منہ پھلایا۔ ہٹو، میں بات نہیں کر رہا۔ ارے بھائی، میں مذاق کر رہی تھی نا۔ اس کے سامنے آتے وہ اس کے گال کھینچ کر بولی تھی اور اپنی بیوی کی صدا پر وہ اش کر اٹھا تھا، جو دن بہ دن مزید نکھرتی جا رہی تھی اور چالاک ہوتی جا رہی تھی۔ میں تو لڈو ہوں نا۔ کاکا بنا وہ بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ لڈو تو ہے نا آپ میرے؟ اس کے سینے پر ٹھوڈی ٹکائے وہ اس کے گرد ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ہاں، مہندی خراب ہو جائے گی۔ نہیں ہوتی، سوکھ گئی ہے۔ اس کے سامنے ہاتھ لہرائے وہ ہنسی تھی۔ ہاتھوں میں تصویر تھی جسے شاید وہ آخری بار دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویر کالج کے ٹائم کی تھی۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ وہ اسے نہیں سمجھ سکی۔ سامان سمیٹ کر باکس میں رکھے وہ باہر آیا تھا اور اب یہ سامان اس نے کباڑ والے کے حوالے کیا تھا۔ نئی زندگی شروع ہو رہی تھی، چاہے نامکمل ہی صحیح، مگر وہ ایماندار رہنا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کل اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ اس کی دی جان کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی تھی۔ کھنسا ہر آدھے گھنٹے بعد اسے کال کر رہی تھی۔ اس کے لہجے کی کھنک خوشی، وہ یہی سب تو چاہتا تھا۔ اپنی بہن کو پرسکون دیکھ وہ مطمئن ہوا تھا کہ کوئی ہے جو اس کا خیال بے حد اچھے طریقے سے رکھ رہا ہے۔ اگلا دن نئی امیدوں کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ بارات گو کہ چھوٹی سی تھی، مگر دی جان نے ہر رسم ادا کی تھی۔ کھنسا کو شاذل صبح ہی چھوڑ گیا تھا۔ لال فراق میں اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ دی جان نے فوراً ان دونوں کا صدقہ اتارا تھا۔ بارات کا انتظام سلطان مینشن کے کام میں کیا گیا تھا۔ وہ بہن بن کر گئی تھی اور پھر وہاں جا کر وہ علیحہ کی بہن بن گئی تھی۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی تو وہ وقت اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا جب اس کا نکاح تھا۔ آنسو خود بخود اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ شاذل پر نظر پڑتے اس نے مسکرا کر چہرہ صاف کیا تھا۔ چلو بھائی کھنسا، بھابھی کو لے کر آؤ۔ شیری بیگم کے بولنے پر وہ اندر بڑھی تھی۔ تبھی دلہن کے آنے کا شور اٹھا تھا۔ مہرون شرارہ جس پر نفیس سا گولڈن کام ہوا تھا، دوپٹہ سیٹ اچھے سے ہوا تھا۔ وہ آج صحیح معنوں میں حور لگ رہی تھی۔
ایک لمحے کو تو سلاوت بھی اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا، صحیح معنوں میں اس پر روپ چڑھا تھا، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ دی جان کے اشارے پر سلاوت نے ہاتھ بڑھایا تھا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنا ہاتھ سلاوت کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ کنسا نے دونوں طرف سے رسم ادا کی تھی۔ دی جان تو اسے خوش دیکھ دیکھ کر نہال تھی۔ شازل تو نہ جانے اب تک اس کی کتنی تصویریں لے چکا تھا۔ اپنا فوٹو سیشن تو اس نے الگ سے کروایا تھا۔ رخصتی کا شور ہوا تو شازل کی گھوری کے باوجود وہ واپس گھر آئی تھی۔ رسموں کو کر کے بعد علیحا کو اس کے کمرے میں پہنچا کر وہ اب خود سکون سے اپنے کمرے میں آئی تھی، مگر سکون تب بے سکونی میں بدلا جب اسے بیڈ پر دراز دیکھا۔ عارفین آپ؟ ہاں میں تمہیں کیا لگا آج بچ جاؤ گی مجھ سے؟ ناراض نظروں سے کہتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے نا؟ اسے ایک دم اپنے کرتے اس کے جان ہوا کر گیا تھا۔ اسے بیڈ پر گرائے وہ اس پر قابض ہوا تھا۔ وہ دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، مگر اس کے دل کا خوف اس فسوخ ماحول کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے محبت نہیں کرتا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ وہ ہمک کر اس کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ نکاح نامے پر اس نے خود کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو اس کے حوالے کیا تھا، مگر وہ ستمگر بے حس تھا۔ ڈیئر ریڈر، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو ابھی اور جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔